बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों और प्यारे नाजरीन। इस वक्त आप देख रहे हैं सबलाइम बैटरी की लाइव नशियात मलिक अरशद के साथ, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अलखिदमत अस्पताल में। यहाँ पे हमारे साथ डॉक्टर शेख मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद हैं, और ये कंसल्टेंट फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं। यहाँ पे ये पूरे का पूरा डिपार्टमेंट चलाते हैं, और इनकी बड़ी मोहब्बत और बड़ी मेहरबानी कि आज इन्होंने हमें टाइम दिया है। इनसे पूछेंगे कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या चीज़ है, और फ़िज़ियोथेरेपी आजकल जो है तो ज़्यादा ट्रेंड इसकी तरफ बढ़ गया है, और क्यों करवाना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया जी। बड़ी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, ऐसे है कि हमें ज़रा बताइएगा कि फ़िज़ियोथेरेपी की तरफ आजकल लोगों का रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहले लोग इस पे तवज्जो नहीं देते थे। ज़रा इसकी फ़िलॉसफी बताएं, ज़रा हमें बताएं कि किस किस जो है मर्ज़ में ये काम आता है, और क्या क्या होता है। हमें देखते हैं यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हसल एंड बसल होती है। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा कि ये क्या चीज़ है और क्यों करवाना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़ियोथेरेपी वो तरीका इलाज है जिसमें हम मरीज़ को बग़ैर दवाइयों के, इसके लिए स्पेसिफ़िक अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रोथेरेपी है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, उसके ज़रिए और साथ ही वर्जिशों के ज़रिए हम मरीज़ का इलाज करते हैं। इससे मरीज़ काफ़ी बेहतर महसूस करता है अपनी जो कंडीशन के साथ आया है। मिसाल उसे कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, या वो फालिज के मर्ज़ के साथ आया है, तो उसको फ़िज़ियोथेरेपी और एक्सरसाइज से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है। और इसके साथ साथ जो है उनको वर्जिश के नए नए तरीके और वर्जिश करने का दौरानिया और वो कितने टाइम वर्जिश करना है, इस सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। और ज़्यादातर हमारे पास मरीज़ आते हैं जिसको कमर का दर्द का मसला हो, जिसको जोड़ों का दर्द का मसला हो, जिसको गर्दन का दर्द हो, जिसको फालिज हो, लकवा हो। इसके साथ साथ जो है उनको सीने का मसला हो, सीने में दर्द हो, इसके साथ जो है उनको लकवा हो। ये तमाम मरीज़ हमारे पास आते हैं, उनकी हम फ़िज़ियोथेरेपी करते हैं, उनकी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, और साथ साथ हम उनको घर के लिए भी गाइड करते हैं, उनके अटेंडेंट को गाइड करते हैं कि ये वर्जिशें कराएं, जिससे उनको काफ़ी आराम मिलता है और उनकी तकलीफ़ में काफ़ी कमी महसूस होते हैं वो। डॉक्टर साहब, ये जो है बग़ैर दवाई के सक्सेस रेट कितना है फ़िज़ियोथेरेपी के साथ? फ़िज़ियोथेरेपी के बगैर दवाई की सक्सेस रेट ये है कि तकरीबन अप टू 70 to 80% पेशेंट बहुत अच्छा फ़ील करता है। यानी कहता है कि उनकी कंडीशन जो है, उनकी जो बीमारी है वो 80 to 90% कम हो गई है जी। और मैंने ये भी सुना है कि फ़ॉरेन में लोग जो है तो दवाई से पहले फ़िज़ियोथेरेपी कराते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। फ़ौरन में जितने भी लोग हैं वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल छोटे से जो दर्द है वो पहले अपने फ़िज़ियोथेरेपिस्ट से कंसर्न करते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं, एक्सरसाइजेज़ लेते हैं, गाइडलाइन लेते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं। उनकी बीमारी ठीक हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होती तो उसके बाद वो फिर किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये पोस्ट सर्जरी भी कहते हैं जी कि ज़रूरी होता है ये करवाना। प्री सर्जरी, ये पोस्ट सर्जरी, प्री और पोस्ट आप दोनों में, प्री यानी ऑपरेशन से पहले भी फ़िज़ियोथेरेपी ज़रूरी इस तरह है कि पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन, पेशेंट को जो है रेंजेस प्री ऑपरेशन बेहतर हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेशन तो इसलिए ज़रूरी है, उनको रिहैब करना पड़ता है, रिहेबिलिटेशन देनी पड़ती है कि वो वक्त के साथ साथ अपनी लाइफ टाइम में, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में दोबारा वापस आएँ। डॉक्टर साहब, ये जो है तो आजकल जिस तरह से अभी भी बात हो रही है कि इसका ट्रेंड ज़्यादा है, ये जो वो नए तालिबे इल्म जो आना चाहें इस तरफ, तो वो किस तरीके से आएंगे, ज़रा थोड़ा सा उनके लिए गाइडलाइन बता दें। ऐसा है ना कि ये तो एक नहायत ही प्रोफेशनल और एक इंतहाई मुअद्दब फील्ड है, जिसमें जो है ना आप मरीज़ के साथ पूरी ख्वारी करते हैं, उसके साथ शफ़क़त करते हैं। और जो नए तलबे इल्म में इसमें आना चाहेंगे तो इसमें बेहतरीन मौक़े हैं। इसके लिए ऐसा करना पड़ता है, फ़िज़ी प्री मेडिकल के बाद इनकी एक कोर्स प्रोग्राम है, 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें 10 सेमेस्टर होते हैं, जिसे डॉक्टर ऑफ फ़िज़िकल थेरेपी कहते हैं। आजकल पेशावर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ़र्स कर रही हैं, तो ये एक अच्छी फ़ील्ड है, इसको अवेल करें जो आने वाले स्टूडेंट हैं। और एक तो ये है कि आजकल हमारी जो पाकिस्तान में बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस तरह ये जो फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आएंगे ये भी माशरे में एक मसीहा का किरदार अदा करेंगे और लोग इससे काफ़ी मुतमईन होंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आपका अलखिदमत अस्पताल है, इसमें आपका ये डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? हमारे पास जो अलखिदमत अस्पताल में डिपार्टमेंट में इंतहाई
مناسب ریٹ میں اچھی فیسلٹیز دے رہا ہے. فزیوتھیراپی کے ساتھ ساتھ باقی اور بھی جنرل سرجری, میڈیکل, او پی ڈیز سب انتہائی مناسب ریٹ میں اور بہترین سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. جہاں تک ہماری ڈپارٹمنٹ کی بات آ جائے تو مارننگ ایوننگ اس کی اپنی او پی ڈیز چل رہی ہیں. میرے پیشنٹ آتے ہیں فزیوتھیراپی سے, ایکسرسائزز سے, اور ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ایکسرسائز میں اویل کرنے کے لیے مشورے لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ ہمارے پاس ڈائٹ پلان کے لیے بھی آتے ہیں کہ ہم کس طرح اپنے ویٹ کو لاس کریں, ہم اپنا وزن کیسے کم کریں, اس کے لیے ہم کتنی ایکسرسائز کریں. اس تمام چیزوں کے لیے بھی لوگ ہم سے مشورہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ فزیوتھیراپی جو ہے اس کے حوالے سے اور جنرل پرسپیکٹو میں بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, کوئی ایسا پلان بتائیں کہ تاکہ ایک بندہ ہیلدی زندگی گزار سکے. ایز اے فزیوتھیراپسٹ میں تو اپنے تمام لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں خواتین و حضرات کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ ڈیلی لائف میں اپنے ایکٹیویٹیز لے کر آئیں. ایسے ایکٹیویٹیز کی ایکسرسائزز کریں, جم جا سکتے ہیں. جم انتہائی ہاف این آور کی جو ایکٹیویٹیز ہے جم میں, یہ بہت بہتر ہے فٹنس کے لیے, بہت انتہائی بہتر. آج کل زیادہ تر لوگ بالکل گھر میں بیٹھ کے آرام سے کوئی ایکسرسائز نہیں کرے, کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے, اپنی جاب پہ جاتے ہیں, جاب سے ڈائریکٹ گھر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ وہ کم از کم 15 سے 20 منٹ دن میں ایکسرسائز کریں, واک کریں, جاگ کریں, رننگ کریں. مارننگ ٹائم اس کے لیے بہت سوٹیبل ہے. اسی طرح نائٹ کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ویٹ پہ کنٹرول کریں. آج کل زیادہ تر بیماریاں زیادہ وزن کی وجہ سے ہیں, تو آپ کا وزن جو ہے نا کنٹرول ہوگا تو آپ اور بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, گھٹنوں کا بڑا مسئلہ ہے اور بعض اوقات تو لوگ ریپلیسمنٹ تک چلے جاتے ہیں. کیا فزیوتھیراپی سے گھٹنوں کی ریپلیسمنٹ رک سکتی ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد ہے, انیشیل سٹیجز ہیں, بالکل فزیوتھیراپی ایکسرسائزز سے آپ کے درد کو کنٹرول مل سکتا ہے. ساتھ ساتھ آپ مائنر انسیڈس وغیرہ بھی لے سکتے ہیں. یہ انیشیلس کی میں بات کر رہا ہوں. اب ایک چیز بالکل سیویئر کنڈیشن تک چلی گئی ہے اور اس میں بالکل اس کی جوڑ بالکل ہی کام اس نے چھوڑ دی ہے, یعنی چلنے پھرنے میں اور روزمرہ کی زندگی میں اس کو کافی مشکلات ہیں, نماز پڑھنے میں زیادہ مشکلات ہیں. تو پھر اس کا اینڈ سٹیج یہی ہوتا ہے کہ اس کی ریپلیسمنٹ کی جائے. لیکن جب انیشیل سٹیج ہو, آپ فزیوتھیراپی سے کافی کچھ بدلا جا سکتا ہے, یعنی کہ ان کی ایکسرسائزز سے ریکوری پاسبل ہے. ڈاکٹر صاحب, مختلف جوڑ جو ہیں جیسے کندھے ہیں, بیک ہے, گھٹنے ہیں, اینکلز ہیں, گٹے گوڑے جسے کہتے ہیں, یہ بتائیے گا ان کے لیے کون سی آپ جو ہے تو ایکسرسائز ریکمینڈ کریں گے؟ ان کے لیے اب شولڈرز کے لیے بالکل ایک اس میں کیس آتا ہے فروزن شولڈر. اکثر لوگ اس سے واقف بھی ہیں. تو فروزن شولڈر میں یہ ہوتا ہے کہ کندھا بالکل جم جاتا ہے, بالکل موومنٹ نہیں ہوتی, رینجز بالکل ڈکریز ہو جاتی ہے. ہر جوڑ کے لیے اپنا ایکسرسائز پلان ہے اور یہ ایسا ایکسرسائز ہے جس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آپ دن میں 3 سے 4 مرتبہ آسانی سے کرتے ہیں. ایک ورزش کو آپ 15 سے 20 دفعہ آسانی سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اس سے تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ سرکولیشن بھی اچھا ہوتا ہے, آپ کی رینجز امپروو ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ جی. اور آخر میں کوئی میسیج دیں ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں یا مطلب ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے کوئی اچھا سا میسیج دیں تاکہ وہ ہیلدی لائف گزار سکیں. میسیج تو ہمارے تمام خواتین و حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ بس اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے ورزشوں کو لے کر آئیں, ایکسرسائز کریں, مارننگ واکس کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی وزن کو کنٹرول کریں, اور اس طرح بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, کون کون سی بیماریاں ہیں جس میں فزیوتھیراپی بہت ضروری ہوتی ہے؟ ایسا ہے نا کہ سب سے پہلے جو ہے نا آپ اسٹروک ریہیبلیٹیشن یعنی فالج کے مریضوں کے لیے فزیوتھیراپی بہت امپورٹنٹ ہے. اس طرح لکوہ ہو گیا, کمر کا درد ہو گیا, شاٹکا ہو گیا, گردن کا درد, کندھے کا جام ہونا, فروزن شولڈر, اس کے ساتھ گھٹنوں کا درد ہو گیا, پاؤں کا یعنی کوئی اسٹرین آ گیا, اس میں فزیوتھیراپی امپورٹنٹ ہے. اچھا, فریکچر کے بعد یعنی اس کے پلستر کھلنے کے بعد رینجز کو امپروو کرنے کے لیے فزیوتھیراپی انتہائی مفید ہے. اس کے ساتھ ساتھ کارڈک ریہیبلیٹیشن ہے, یعنی کہ دل کی سرجری کے بعد فزیوتھیراپی کا انتہائی رول ہے, جس سے اس کو ساتھ ساتھ ان کو ریہیب کرتے ہیں. ان کو دل کے آپریشن کے بعد ان کو اسٹیئر کلائمبنگز اور واک یہ بہت مفید ہے. اس سے مریض واپس اپنی ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کی طرف آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ایسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا کا پورا ایک دور گزرا ہے, بالکل فیز گزرا, جس میں کرونا کے پیشنٹ کو بھی فزیوتھیراپی کی سہولت دی جا رہی تھی. اس سے فزیوتھیراپی سے اس کی آکسیجن سیچوریشن ریٹ بہتر ہو رہی تھی, جس میں فزیوتھیراپسٹ پیشنٹ کو پرون پوزیشن میں لے کر آتا اور 45 منٹ سے 1 گھنٹہ وہ پرون پوزیشن میں رہتا. اس سے اس طرح اس کی سیکریشنز وغیرہ تمام باہر آتی اور اس کا آکسیجن سیچوریشن ریٹ بہتر ہوتا. تو اسی طرح ڈے بائی ڈے فزیوتھیراپی کا بہت ہی اچھا رول ہے ہماری زندگی میں, یعنی کہ پیشنٹ
پیشنٹ کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی خون کی گردش اور ان کی واک اور ڈیلی لائف سٹائل ان کا بہترین ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی ساتھیوں, اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر کرمنا موجود ہیں اور یہ بھی فزیو تھراپسٹ ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ خواتین کے لیے فزیو تھراپی کتنی ضروری ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ خواتین جو ہیں گھر کے کام بھی کرتی ہیں, ان پہ بڑی مشقت ہوتی ہے اور اکثر لوگ جو ہے تو میڈیسن شروع کر دیتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ ان کے لیے جو ہے تو فزیو تھراپی کس کس حوالے سے ضروری ہوتی ہے؟ السلام علیکم. فیمیلز کے لیے ہر لحاظ سے ضروری ہے. مطلب گھر کے کام تو کرتی ہیں لیکن وہ اس میں نہیں آ جاتا, وہ ورزش میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. لیکن ہمارا کیونکہ یہاں یہی کانسیپٹ ہے کہ بس تھوڑا سا درد ہے, گولی کھا لی, سیٹ ہو جائے گا. ٹائم پہ ہم ایکشن نہیں لیتے, جب کام خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مطلب بہت سیویئر ایشو ہوتا ہے تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ضروری یہ ہے کہ 5 days a week اگر کام ہے تو ہم 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے اپنے آپ کو ضرور دیں. بہت کم بھی تو 5 منٹ تو لازمی دینے چاہیے تاکہ کام زیادہ خراب ہونے سے پہلے کنٹرول ہو جائے. تو آئی گیس کہ گھر کے کام ایک الگ چیز ہے, جس میں نماز کی الگ نیت ہے, اس میں ایکسرسائز کی الگ نیت ہے, کر لینی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے تو زیادہ بڑھ رہا ہے فزیو تھراپی کی طرف, اور یہ کیا شعور و آگاہی آپ لوگ پھیلا رہے ہیں یا خود ہی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے؟ اب اویئرنیس کافی بڑھ گئی ہے, اسٹوڈنٹس بھی اس طرف آ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے میڈیسن سب کچھ نہیں کر سکتا. میڈیسن سائیڈ افیکٹس رکھتے ہیں, ایکسرسائز میں ایز سچ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, بس ریگولیرٹی ضروری ہے. دوسرا کچھ ہمارا لائف سٹائل ایسے ہو گیا ہے, خوراک ایسی ہو گئی ہے کہ بس کھائے بیٹھے, تو اس میں ایکسرسائز جو ہے ایک میجر رول ادا کر رہی ہے. اچھا, اسپیشلی خواتین کے حوالے سے کوئی ایسی ٹپس بتائیں تاکہ ان کے لیے ڈے ٹو ڈے لائف میں پرابلمز نہ ہو اور آپ کی طرف سے ایک ان کے لیے یہ گفٹ ہو, یہ تحفہ ہو. ہاں جی, میں تو بس خواتین کو یہی میسج دوں گی, گھر کا کام کرتی ہیں بس اپنے پوسچر پر توجہ دیں. تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے نکالیں, جیسے ہم پارلر کے لیے خواتین ٹائم نکال لیتی ہیں, اس طرح ایکسرسائز کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ باہر سڑک پر ہی نکلیں تو ایکسرسائز ہوگی, آپ کمرے میں بھی ورزش کر سکتے ہیں, کوئی سی بھی ایکسرسائز, کچھ نہیں تو واک تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات کہ دماغی سکون بہت ضروری ہے. آج کل ہم سب ذہنی ڈپریس ہیں, تبھی ہم فزیکلی بھی ڈپریس ہو جاتے ہیں. جب ذہن پہ آپ کے بوجھ ہے تو پھر آپ فزیکلی بھی خراب ہوتے ہیں. تو بہترین یہی ہوگا کہ ایٹ لیسٹ بریدنگ ایکسرسائزز یا یوگا کی طرف جائیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا اسٹارٹ کریں تو اللہ ہم تک نہیں ڈالے گا. اور پھر بھی ادھر ہر طرح کی سہولت موجود ہے, اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے تو ہمارا فیمیل سپریٹ اسٹاف ہے فیمیل پیشنٹس کے لیے, اور ہم مینٹلی بھی ریلیکس کر دیں. کاؤنسلنگ کا بھی بیچ میں بہت رول ہے. سب کچھ فزیکل میڈیسن نہیں ہے, مین کام جو ہے فزیکل تھراپی کا وہ یہ کہ واپس زندگی کی طرف لائے. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے نا آج کل بڑا جیسے رجحان ہو رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ اس طرف اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو کیا پڑھ کے آئے, مطلب نوجوان جو ہیں, جو بچے بچیاں جو ہیں, تو یہ ایک اچھا, میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا پروفیشن ہے. اس سے جو ہے تو لوگوں کو سکون ملتا ہے, عافیت ملتی ہے. تو کون سا راستہ ہے, کون سی ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے اس کے لیے؟ دیکھیے, مین بات یہ کہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر ہر لحاظ سے ڈاکٹر ہی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا ہو, میٹر نہیں کرتا کہ آپ MBBS ہو یا کچھ بھی. اس فیلڈ کی طرف اب لوگ زیادہ تر آ رہے ہیں کیونکہ بیک ٹو لیونگ آپ اس چیز کو لاتے ہیں. باہر کے کنٹریز میں بہت پرائیورٹی ہے فزیکل تھراپی کی, یہ یہاں پر ہمیں ذرا سیکنڈ اس میں لایا جاتا ہے. لوگ اتنا وہ نہیں, پھر بھی اویئرنیس بہت حد تک بڑھ گئی ہے کیونکہ ایک لمٹ ہے جس میں پھر آپ واقعی کہتے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز کو مانتے ہیں. کہ موسٹلی لوگ سرجریز افورڈ نہیں کر سکتے. سرجری صرف ایک حد تک نہیں ہے, آگے آپ کو لیونگ میں لانے کے لیے خواہ اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. اچھا, سرجری کے بعد بھی ہوتا ہے یہ, جیسے سیسیرینز وغیرہ ہوتا ہے؟ ہاں جی, اس کے بعد بھی ہوتا ہے. مطلب سیزیرینس کے بعد بھی فیمیلز کے کوئی ایسے ایشوز ہیں, مطلب یورین انکانٹیننس ہو گیا یا کوئی بھی ایسا ایشو, یعنی کہ ایک ٹانگ کی طرف بیک کی وجہ سے پین ریڈیٹ کرتا ہے. جیسے کہ بیک میں آج کل ایپیڈیورل انجیکشنز بہت زیادہ لگتے ہیں, تو اس کے کیسز آتے ہیں, فیمیلز کہتی ہیں ہم نہیں وہ کر سکتے. دوسرا, کیلشیم وائٹامن ڈی انٹیک ہماری خوراک میں بہت کم ہے, اس کی وجہ سے بھی فیمیلز ایسی پرابلمس فیس کرتی ہیں. تو یہ پوسٹ سرجری یا پری سرجری دونوں ہر لحاظ سے ہر ایج فیکٹر میں اس کا کام ہے, ٹھیک ہے. کوئی اللہ نہ کرے بچہ ہے جس میں کوئی اب نارمیلٹی ہے, اس میں بھی یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. اسٹروک میں ہے, ہر لحاظ سے ہے. بس اپنے آپ کو موبائل رکھنا مین امپورٹنٹ وہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارے پاس ایک مریض ہے, ان کا نام حاجی وسیم ہے. ان کو اسی طرح کمر کا مسئلہ ہے, جسے ہم شیٹیکا کہتے ہیں, اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہ ہمارے پاس فزیو تھراپی ڈپارٹمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. ان کا مسئلہ شروع میں تو کافی زیادہ تھا, لیکن اب
آہستہ انہوں جب فزیوتھراپی شروع کی ہے اور ساتھ جب ایکسرسائز یہ کروا رہے ہیں ان کا مسئلہ پہلے سے کافی بہتر ہے. اب ہم نے ان کو شارٹ ویو ڈائتھرمی مشین لگائی ہوئی ہے تاکہ ان کی جو کمر کا درد ہے وہ کم ہو جائے, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو ایکسرسائزز اور دوسری مشینز بھی لگا رہے ہیں کیونکہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ ہو اور ان کی رینجز بھی امپروو ہوں. جی دوستو, ساتھیوں اور پیارے ناظرین, اگر خدا نخواستہ آپ کو بھی کوئی تکلیف ہو تو الخدمت ہسپتال آپ پشاور آئیں, اور اس میں جناب ڈاکٹر ابراہیم صاحب اور ڈاکٹر رحیم شاہ صاحب آپ کا ایسا جو ہے ٹریٹمنٹ کریں گے کہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے کہ آپ نے دیکھا میں بھی یہاں سے ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں, انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت جلد شفا دے گا. جی ساتھیوں, خدا نخواستہ اگر جسم میں کسی بھی جگہ پہ درد ہو تو درد کی گولی کھانے سے پہلے فزیو تھراپسٹ سے, ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, کیونکہ ایسی ایکسرسائزز ہیں کہ بغیر دوائی کھائے جو ہے تو آپ کا علاج ہو جائے گا اور دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ سے آپ بچ جائیں گے. اور اس کے ساتھ اجازت دیجیے جی. ملک ارشد الخدمت اسپتال دی سبلائم پشاور. اللہ حافظ.